अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है तो आज किस्त नंबर 71 लेके हाजिर हूँ। अच्छा तो फ्रेंड्स, एक लाइन में इंट्रोडक्शन में ज़रूर देता हूँ कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो हमने किसी से सुनी है, किसी ने हमें सुनाई, कहीं से हमने पढ़ी या कहीं हमने देखी, कोई हमारी आप बीती या किसी की आप बीती जिसने ज़िंदगी के असूल सेट करने और इल्म देने में मदद दी, वो मैं आप तक शेयर करने के लिए लेके आता हूँ। तो चलते हैं पहले आज की काम की बात की तरफ। बादशाह का वाक़या है, बादशाहों के वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज का वाक़या भी है एक बादशाह का कि एक बादशाह जो सा था, उसने कुछ ज़ेवरात ख़रीदे, हीरे ख़रीदे और हीरों में कुछ नकली थे और कुछ असली थे। बादशाह को तो पता था कि ये कौन से नकली हैं और कौन से असली हैं, और उसके एक ख़ास वज़ीर जो ख़ास उसका वज़ीर था, सिर्फ़ उसको पता था कि इसमें नकली हीरे कौन से हैं और असली हीरे कौन से हैं। बाकी दुनिया का कोई बंदा जो सा था वो हीरो को नहीं पहचान सकता था, हत्ता के जो जौहरी थे वो भी उनको पहचानने से कासिर थे। तो क्या होता कि बादशाह ने एक दफ़ा उसने कहा कि ये इतने ओरिजिनलिटी के साथ इनको कॉपी किया गया है कि कोई पहचान नहीं सकता, तो क्यों ना इसके ऊपर, क्योंकि पहले दौर के जो बादशाह थे वो कोई ना कोई जब सवाल रखता था फिर लोगों के साथ वो शेयर करते और फिर इंजॉय करते और सजाएं भी देते। ये बादशाह के मशागल में से एक मशगला होता था। अच्छा, तो बादशाह ने क्या इनाम कर दिया, उसने कहा जी मेरे पास कुछ हीरे हैं। तो वो हीरे की तादाद कोई थी, 50 के करीब हीरे थे। उसने कहा मेरे पास कुछ हीरे हैं, उनमें कुछ नकली हैं और कुछ असली हैं। जो मुझे नकली और असली लहदा कर देगा ना, उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इनाम की भी उसने लालच इतनी बड़ी रख दी कि फलानी जगह का उसको यानी कि पूरे का वो मेयर बना दिया जाएगा, या सपोज करेंगे वहाँ का पूरे का इलाके का मालिक बना दिया जाएगा। तो जो ये कर सकेगा, और मगर ये कि हौसला रख के, जो ये नहीं कर पाएगा उसको सज़ा ऐसी दी जाएगी, या उसको कभी उसका सर कलम कर दिया जाएगा, ऐसी सज़ा रख दी जाती, और कभी रख दिया जाता जी उसको, बादशाह ज़्यादातर सर ही कलम करते होते थे, तो बादशाह ने कहा कि जी उसका जो सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले एक दो जौहरी आए जिनका बड़ा जौहरी थे, उनका बड़ा यानी कि कमांड थी हीरों पे, वो आए, उन्होंने चेक किया मगर उनसे गलती हो गई, उनको भी पता ना चल सका। तो बादशाह ने क्या किया, उनको सख्त सजाएं दी, किसी को जेल खाने में करवा दिया गया। अब उसके बाद जो सी थी ना, वो लोगों ने कहा कि नहीं जी हमने ये काम करना ही नहीं, कोई जौहरी आए ही ना, कोई सुनार ना आए इसको परख करने। तो बादशाह ने लालच में, क्योंकि बादशाह तमाशा देखना चाहता था, बादशाह उसने कहा जी मैं आधी संतलत उस बंदे के नाम कर दूंगा जो मुझे असली और नकली हीरे निकाल के दिखा देगा। अब जो इनाम इतना ज्यादा बढ़ गया, फिर क्या हुआ कि फिर कुछ जौहरी जो से थे वो गए, उन्होंने जाके, मगर उसने कहा कि मगर अब क्योंकि इनाम बड़ा है तो सजा भी बड़ी है, अब जो जवाब ना दे पाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह 2 3 4 जौहरी जो से थे वो गए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो पहचान ना कर सके, और क्या हुआ कि उनके सर कलम कर दिए गए। हत्ता के बात फैल गई कि ये जो समय ये हल होने वाला नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि जी मेरा इनाम तो जारी है, मेरी जो सी शर्त भी जारी है, मेरी बात भी पूरी है, अब देखो कौन आता है। कोई बंदा ना आगे बढ़ा। सिर्फ यहाँ बात होने लगी है सलाहियत। सलाहियत किस चीज़ का नाम है, कॉमन सेंस किस चीज़ का नाम है। कई बहुत बड़े बड़े राज होते हैं मगर वो छोटा सा आम सा बंदा उसको हल कर सकता है। तो उसी संतलत में एक नबीना रहता था जिसकी आंखें नहीं थी, पैदाइशी तौर पे नबीना था। तो उस तक भी बात पहुंच गई कि इस तरह कुछ हीरे हैं बादशाह के पास। वो कहता है कि जी नकली लहदा करने और असली लहदा करने, मगर सज़ा ये कि पूरी आधी संतलत का मालिक बना देगा अगर कोई इनको ढूंढ लेता है, और अगर कोई नहीं ढूंढता तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो वो जो अंधा शख्स था उसने कहा जी मैं जो सा है ये काम कर सकता हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, यहाँ आंखों वालों को पता नहीं चला, तुम अंधे होके तुम कैसे कर सकते हो। उसने कहा जी मुझे बादशाह के दरबार तक ले जाए, मैं इस मसले का हल कर सकता हूँ। खैर जी वो बादशाह के दरबार में चला गया। अब बादशाह सलामत जो से थे उन्होंने कहा कि जी क्या जी कैसे आया जी, इस नबीना शख्स का आना कैसे हुआ। तो उसने कहा जी मैं यहाँ आया हूँ हीरों की पहचान करने के, असली कौन से हैं नकली कौन से। बादशाह ने कहा ये आंखों वाले जोन से हैं, और बड़े बड़े टॉप क्लास के जौहरी जोन से हैं वो, कई जोन से हैं वो जान से
ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور تم اس کا کیسے کر سکتے ہو، اس کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ڈھونڈ سکتا ہوں، مگر یہ ہے کہ جیسے آپ کی شرط ہے میری بھی ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا دن میں۔ بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اس نے کہا پوری بات سن لے، دن میں کیا ہے کہ میں دن میں جب سورج نکلا ہوگا اس وقت مجھے یہ ہیرے دیے جائیں گے اور میرے ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہوگا جب میں ان ہیروں کو علیحدہ علیحدہ کروں گا، اور میں دھوپ میں بیٹھا ہوں گا اور میرے ارد گرد 1 کلومیٹر تک کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا۔ 1 گھنٹہ تپش میں جا کے بیٹھ کے وہاں جا کے میں ان ہیروں کی تلاش کروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی، صبح دھوپ چڑھی، جب تیز دھوپ ہوئی تو وہ جو سا تھا نبینہ، اس نے کہا جی میں اس وقت یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ نبینہ بندے کو ایک تپتی ہوئی دھوپ میں ایک جگہ پہ بٹھا دیا گیا، وہاں ہیرے اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ ہیرے سامنے رکھ کے اس کو کہا گیا جی اب اپنا کام شروع کرو۔ اس نے کہا جی اب آپ جائیں، اب میرا کام شروع ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے اس نے دے دیے، اس نے کہا جی 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد آپ آئیں، تو اس وقت میں جب میں آواز دوں گا باقاعدہ اس وقت آپ لوگوں نے آنا ہے، اور مجھے پھر میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ تو ایک بات اور کی اس نے یہ مقابلہ شروع کرنے سے، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کیونکہ اندھا ہوں، اس لیے میری سزا یا جزا میں کوئی فرق نہ رکھا جائے، کیونکہ میں اس میرٹ پہ پورا اترنا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے وہی آدھی سنتلت دی جائے گی، اور اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میرا بھی سر قلم کیا جائے۔ نہ تو میں سزا میں معافی چاہتا ہوں اور نہ میں انعام میں کمی چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی بالکل آپ کی شرط جو سی ہے ہم منظور کرتے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ لو جی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اس شخص نے، اندھے شخص نے، ایک ہاتھ میں ایک سائڈ پہ جو سے تھے نا وہ نقلی ہیرے کر دیے اور ایک سائڈ پہ اصلی ہیرے کر دیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد اس نے لوگوں کو بلایا، اس نے کہا آ جائے جی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنی دونوں جیبوں سے، ایک جیب میں اس نے نقلی ہیرے ڈالے اور ایک جیب میں اصلی ہیرے ڈالے۔ وہ آ کے اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ کے پاس چلے گئے، دربار میں سارے لوگ آ گئے کہ جو اتنا بڑا مظاہرہ، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا عجیب و غریب مظاہرہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک اندھا جو سا ہے وہ اپنی صلاحیت پہ اتنا زیادہ مان کر رہا ہے، اس کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان کر سکتا ہے، اور بنا آنکھوں کے وہ کیسے؟ خیر، جب جی موقع آیا تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ جی یہ بادشاہ سلامت یہ تو نقلی ہیرے ہیں نا، یہ پہلے سائڈ پہ کر دیں۔ بادشاہ نے نقلی ہیرے دیکھے، چنے۔ اس کے وزیر جو خاص تھا اس کو پتا تھا کہ یہ نقلی ہیں، یہ جون سے اصلی، اس نے سارے دیکھے، گنے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ نقلی ہیں۔ بادشاہ اور وزیر نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، ان کو پتا تھا کہ یہ نقلی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل یہ نقلی ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ نقلی ہیں، سارے گن لیے آپ نے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان نقلیوں کو مطلب سائڈ پہ رکھ دیں، ان کو مکس نہ ہو جائے کسی میں۔ انہوں نے اس سائڈ کو رکھ دیا، تھال کو سائڈ پہ رکھوا کے دوسرے اس نے پکڑایا۔ اس نے کہا جی یہ سارے اصلی ہیں، جیب سے نکال کے دیے اس نے۔ جب جو بادشاہ نے سارے دیکھے، چیک کیے، وزیر نے بھی چیک کیے، تو وہ سارے اصلی تھے۔ اب بادشاہ اور وزیر جو سا تھا، اور پوری دنیا جو اس وقت وہ تماشا دیکھ رہی تھی، پورا وہ دربار جو سا سجا ہوا تھا، وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے بھی کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں جو آنکھوں والے تھے، جو اپنے فن کے ماہر تھے، جو کاریگر تھے، جو اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، وہ سارے فلاپ ہو گئے، اور ایک اندھا بندہ جو سا ہے وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے یہ راز بتا دو کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ آدھی سنتل تمہیں مل گئی، تم اور بھی نام کہو گے، جو منہ سے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، مگر ہمیں خدا را بتا دو، ورنہ ہم مرتے دم تک اسی طرح بے چین رہیں گے کہ اس اندھے نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ، یا اس نبینہ شخص نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو نبینہ شخص نے بڑی پیاری، بڑی خوبصورتی طریقے سے بات کی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے 1 گھنٹے تک ان ہیروں کو دھوپ میں رکھا ہے، جو تو تھے پلاسٹک کے ہیرے یا نقلی ہیرے تھے، گو کہ دیکھنے میں ان میں 1% بھی فرق نہیں تھا، ان کی چمک میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے وزن میں کوئی فرق نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کی ساخت میں کوئی فرق نہیں تھا، مگر جو نقلی ہیرے تھے وہ سارے گرم ہو گئے۔ جو گرم ہوئے، میں نے فٹافٹ ہاتھ مارا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ ٹھنڈا، جو ٹھنڈے تھے وہ میں سائڈ پہ کرتا گیا، جو گرم تھے وہ میں سائڈ پہ کرتا گیا۔
جو جو تو گرم ہو گئے تھے وہ سارے نکلی ہیرے تھے، وہ میں اپنی جیب میں ڈالتا گیا، اور جو یخ ٹھنڈے پڑے تھے ابھی تک، جن کو دھوپ اثر نہیں کی تھی، ان کو میں نے یعنی کہ اپنی دوسری جیب میں ڈالتا گیا۔ تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ جو اصلی ہیرا ہوتا ہے اس کے اوپر دھوپ اثر نہیں کرتی، اس کے اوپر حتیٰ کہ آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ بادشاہ سلامت حیران رہ گئے اس بندے کی نالج پہ، اس کی کامن سینس پہ۔ انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، بلا شبہ تمہاری یہ سینس، تمہاری یہ قابلیت، یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ تمہیں آدھی سلطنت کا مالک بنایا جائے۔ انہوں نے اس کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا۔ یہاں تک تو تھی مورل سٹوری۔ اب چلتے ہیں انالیسس کی طرف۔ یاد رکھیں ہیرا جو سا ہوتا ہے نا وہ گرم نہیں ہوتا، اصلی ہیرا گرم نہیں ہوتا، اصلی ہیرا ٹھنڈا رہتا ہے۔ اصلی ہیرے کا مزاج ایک بہت بڑے انسان کی طرح ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم نہیں ہوتا۔ جتنا چھوٹا بندہ ہوتا ہے نا اس میں اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ گرم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ مگر جو اصلی ہوتا ہے، جو اوریجنل چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنی ساخت پہ اس کو مان ہوتا ہے، وہ اپنی حیت نہیں بدلتی، وہ اپنی یعنی کہ اس کو اپنے آپ پہ اتنا کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ اتنا مان ہوتا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ثابت ہی ثابت ہے۔ کوئی جتنا مرضی اصلی ہیرے کو نکلی کہے اس نے نکلی بن نہیں جانا، اور کوئی جتنا مرضی نکلی ہیرے کو اصلی کہے اس نے اصلی بن نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی ہماری آج کی جو سی بیسیکلی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں، ہر انسان کو سینس یوز کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ کے اندر صلاحیتیں بہت ساری چھپی ہوئی ہیں، جیسے اس اندھے نبینا شخص کے پاس یہ صلاحیت تھی، اس کے پاس کامن سینس تھی۔ آپ بھی سوچ کے کام کریں، دیکھ کے، سوچ سمجھ کے کہ یہ کام جو سا ہے بھائی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جب آپ سوچ سمجھ کے کام کریں گے نا تو یقین کریں آپ بھی بہت بڑے انسان بنتے جائیں گے۔ اور اپنے اندر صلاحیت رکھیں ہیرے جیسی۔ ہیرا ٹھنڈا ہوتا ہے، ہیرا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، ہیرا گرم مزاج نہیں ہوتا۔ جو گرم ہوتا ہے، گرم مزاج ہوتا ہے، گرم مزاج چیز پھٹ جاتی ہے، اس کو آگ بھی لگ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں ہیرے کے چیک کرنے کا طریقہ ہی کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آگ میں بھی پھینکیں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر زنگ نہیں لگے گا، اس کے اوپر کالک نہیں لگے گی، اور وہ ڈیمیج نہیں ہوگا۔ جبکہ نکلی ہیرے کو آپ آگ میں پھینکیں گے تو اس کے اوپر کالا نشان بن جائے گا، یا وہ کالا ہو جائے گا، یا وہ پگھل جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اوریجنل ہے اور کیا نکلی ہے۔ تو جو اصلی ہوتا ہے نا، وہ اصلی شخص جو سا ہوتا ہے، اصلی جو ہیرا ہوتا ہے، وہ اپنی شناخت نہیں کھوتا، وہ اپنی یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مختلف ہیلوں بہانوں سے چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلی بنایا ہے۔ تو اصلی کو کوئی نقلی خول چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نقلی ہوگا وہ ڈیمیج بھی ہوگا، وہ یعنی کہ آب و تاب بھی رکھے گا، مگر جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی جو اس کو ماند کر سکتی ہے تو وہاں وہ ماند پڑ جائے گا، بلکہ وہ وہاں پگھل جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی غرور، اپنا سب کچھ، اپنی آن جو سی جھوٹی بنائی ہوگی وہ وہاں اس کے اوپر قائم نہ رہ سکے گا، کیونکہ وہ نکلی ہے۔ مگر جو اصلی ہے وہ ہر جگہ اصلی ہے، وہ ہر جگہ اپنی آن بان شان ہر چیز قائم رکھ سکتا ہے۔ تو بننا ہے تو ایسے انسان بنیے جو اپنی آن بان شان، اپنی عزت، رسپیکٹ ان کی چینج نہ ہو۔ جہاں ان کی عزت ہو پھر ہمیشہ ہی ان کی عزت ہو، کوئی ان کو گالیاں دینے والا نہ ہو، کوئی ان کی ڈس رسپیکٹ کرنے والا نہ ہو، کوئی ان کو ڈسگریس کرنے والا نہ ہو۔ تو ایسا شخص، ہر انسان جو سا ہے اپنے اندر اگر ہیرا بن جائے تو یقین کریں یہ دنیا آپ کو سلام کرے گی، آپ کو رسپیکٹ کرے گی، اور آپ کی اوریجنلٹی کو اور آپ کی کیا کہیں گے اوتھینٹسٹی کو دنیا سلام کرے گی کہ کیا بات ہے جی، یہ بندہ جو سا ہے نا یہ ہر جگہ ایسا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے سامنے میں کیسا ہوں، کسی کے سامنے میں کیسا ہوں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے رول ہمارے ضرور ڈیفرنٹ ہیں، ظاہری بات ہے، کہیں میں باس ہوں تو کہیں میں سبارڈینیٹ ہوں۔ میں سبارڈینیٹ، ایز اے سبارڈینیٹ میں باس کے اوپر وہ چیز نہیں اپلائی کر سکتا، اور ایز اے باس میں سبارڈینیٹ کے اوپر وہ نہیں اپلائی کر سکتا۔ ہر جگہ مجھے اپنی لمٹ کا خیال ضرور رکھنا ہے، مگر کیا چیز ہمیں یکساں رکھنی ہے؟ ایک چیز ہمیں ضرور یکساں رکھنی چاہیے، اپنے کریکٹر، اپنے کریکٹر کو، کہ آپ کا کریکٹر جو سا ہو وہ اچھا ہو، نیک ہو، اور آپ کا کریکٹر کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ آپ کا کریکٹر جو سا ہو قابل عزت ہو۔ چاہے آپ سبارڈینیٹ ہو تو پھر بھی لوگ آپ کی عزت کریں، چاہے آپ باس ہو تو پھر بھی لوگ آپ کو عزت کریں۔ خوف سے عزت نہ کریں، آپ کی ڈگنیٹی کی وجہ سے آپ کی عزت کریں، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے آپ کی عزت کریں، آپ کے کریکٹر کی وجہ سے آپ کی عزت کریں۔
تو پھر ہے انسانیت کا مزہ اور اس دنیا میں جینے کا مزہ۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس سیریل کو ریکمینڈ کیجیے اسٹوڈنٹس کو، کولیگز کو اور اپنے دوستوں کو، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے اصول سیٹ کرنے میں ان ویڈیو سے مدد لے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔